बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। सवाल उठ गया है कि जो बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब हैं ये कौन हैं और इनको नैब की थानेदारी किसने दी है, किस बुनियाद पर दी है और किस कानून के तहत दी है। और ये सवाल जो है ये मैं या पाकिस्तान का कोई जो है आम शहरी या आम आदमी वो नहीं उठा रहा, बल्कि ये सवाल सुप्रीम कोर्ट के एक जज हैं काजी फ़ाइज़ ईसा, उन्होंने उठाया है। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने ये सवाल क्यों उठाया है इस पर भी बात होगी, और काजी फ़ाइज़ ईसा के उठाए गए इस सवाल का जवाब भी आपको बताया जाएगा। मगर इससे भी एक और अहम बात है जो मैं पहले आपसे डिस्कस करना चाहता हूं, और वो बात ये है कि शेख रशीद साहब ने एक और ऐलान कर दिया है कि अगले 90 रोज़ जो हैं वो पाकिस्तान की सियासत के लिए इंतहाई अहम हैं। उनका इशारा किस तरफ था, उनको लगता है कि बहुत कुछ होने वाला है, और वो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को कुछ करना पड़ेगा। तो वो क्या कहना चाह रहे हैं हम इस पर भी बात करेंगे और सूरत हाल का जायज़ा लेंगे। मगर पहले काजी फ़ाइज़ ईसा के उठाए हुए सवाल की तरफ चलते हैं कि उन्होंने ये सवाल क्यों उठाया और इसका मकसद क्या था। आप जानते ही होंगे कि उनके ख़िलाफ़ जो है हुकूमत ने एक सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में दायर कर रखा है, और इस रेफरेंस में उन पर इल्ज़ाम ये आयद किया गया है कि उन्होंने अपने बीवी बच्चों के नाम बैरून मुल्क जो जायदादें हैं उनको ज़ाहिर नहीं किया हुआ पाकिस्तान के सरकारी कागज़ों के अंदर। तो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा पर दूसरे अल्फाज में एक बददियानती का इल्ज़ाम एक तरह से आप कह सकते हैं वो लगाया गया है। दरअसल जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो हैं वो हुकूमत की हिट लिस्ट पर हैं। वो हुकूमत की लिस्ट में एक नापसंदीदा जज होते हैं ना, नापसंदीदा किस्म के, तो वो सबसे ज़्यादा जो हुकूमत के कागज़ों में और उनके खातों में जो नापसंदीदा काबिल नफ़रत जज हैं वो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा हैं। वो क्यों हैं? वो इसलिए हैं कि उन्होंने फैज़ाबाद जो धरना हुआ था उस पर एक केस हुआ था और उसका फ़ैसला उन्होंने किया था, और उस फ़ैसले में उन्होंने पाकिस्तान के जो हसास इदारे हैं उनके किरदार पर कई एक सवाल खड़े कर दिए थे। और इससे पहले अगर आपको याद हो कि कोयटा में एक बम धमाका हुआ था हॉस्पिटल के अंदर, और उस पर भी एक काफ़ी वकील जो हैं वो और जो पाकिस्तान के दोस्त प्रो पाकिस्तान, आपको पता है ना कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान मुखालिफ जो है पाकिस्तान की सालमियत पर हमला करने वाले लोग काफ़ी हैं, तो वो वकला भी उसमें शहीद हो गए थे जो प्रो पाकिस्तान थे, जो पाकिस्तान के एक आइन और कानून के तहत बनने वाली अदालतों में रोज़ाना पेश होते थे। तो ये एक बहुत बड़ा दचका था। तो इस पे भी एक इंक्वायरी हुई थी और उन्होंने वो भी काजी फ़ाइज़ ईसा ने की थी। उसमें भी पाकिस्तान के सासदारों पे और पाकिस्तान की जो वजारत दाखिला है इस पर कई सवाल खड़े किए थे उन्होंने, बल्कि उन्होंने उसका सारा जो था ज़िम्मेदारी पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी और पाकिस्तान की जो वजारत दाखिला है इसको ज़िम्मेदार करार दिया था। तो आपको याद होगा कि उस वक़्त चौधरी निसार साहब जो हैं, चौधरी निसार अली खान साहब वो वज़ीर दाखिला होते थे और उन्होंने बड़ा माइंड किया था। वैसे भी वो ख़ुद भी एक जर्नैल किस्म की तबीयत रखने वाले सियासतदान थे, सियासतदानों के अंदर एक जर्नैल किस्म के आदमी थे, तो उन्होंने भी बड़ा माइंड किया था। तो बेसिकली काजी फ़ाइज़ ईसा जो हैं वो इस वजह से हिट लिस्ट पर हैं। तो उसका जो जवाब है काजी फ़ाइज़ ईसा को इन दो फैसलों का जो मैंने आपको बताए, जो गुजारिश की है, इसका जवाब उन्होंने हुकूमत ने एक कमज़ोर और नहीफ सा रेफरेंस जो मैंने आपको बताया है अभी वो दायर करके दिया है। और इसी रेफरेंस की समाअत के दौरान जो पाकिस्तान के उस वक़्त के अटारनी जनरल थे अनवर मंसूर खान साहब, उनको इस्तीफ़ा देना पड़ा था, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान की आला अदलिया यानी उस बेंच जो बेंच काजी फ़ाइज़ ईसा के रेफरेंस के ख़िलाफ़ दायर जो दरख्वास्त है वो सुन रहा था, उस पर इल्ज़ाम लगा दिया था कि जनाब मुझे पता है कि ये जो दरख्वास्त है जो काजी फ़ाइज़ ईसा ने दायर की है इसमें इसकी तैयारी में पाकिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट है उसके कई जज शामिल हैं। तो इस पे जजों ने बड़ा माइंड किया, उन्होंने कहा ये तो बड़ा सीधा आपने इल्ज़ाम लगा दिया है, हम एक केस सुनने बैठे हुए हैं और आप हमारे ऊपर एक तरफदारी का जानबदारी का आपने इल्ज़ाम लगा दिया, तो अब तो आपको इसके ख़िलाफ़ देने होंगे सबूत लेके आए। नोटिस हो गए, सबूत वो दे नहीं सके, और माफ़ी भी जो थी वो उन्होंने मांगी लेकिन वो बात बन नहीं सकी, क्योंकि वो जो नोटिस थे वो वापस नहीं हो रहे थे। तो हुकूमत जो थी इसके लिए बड़ी एक आप समझें कि बड़ी एक अजीबोगरीब बड़ी कुफ़त अमेज़ किस्म की सूरत हाल बन गई थी।
تو عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے پھر اپنا ہاتھ کھینچ لیا اٹارنی جنرل کی طرف سے. انہوں نے کہا کہ ریزائن کریں، بلکہ استعفیٰ لے لیا گیا، یا حکومت تو خیر کہتی ہے کہ جی ہم نے ان کو فائر کر دیا تھا، تو لیکن جو انور منصور صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے خود استعفیٰ دیا تھا. بہرحال اس کیس میں یہ واقعہ ہو چکا ہے. تو اب ایک نیا جو معاملہ کھڑا ہو گیا ہے اس کیس میں، مجھے لگتا ہے کہ وہ یہ بات یہاں پہ رکے گی نہیں، یہ لینے کے دینے پڑ سکتے ہیں حکومت کو. بیرسٹر اکبر شہزاد صاحب کے بارے میں جو انہوں نے جواب کے اندر جو داخل کرایا سپریم کورٹ میں، وہ سوال کھڑے کر دیے ہیں کہ جناب پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ والے سوال کیے اپنے جواب میں، انہوں نے پوچھا ہے پہلا سوال کہ یہ ان کو کس قانون کے تحت وزیر اعظم نے اپنے ایک مشیر کو اثاثہ جات ریکوری یونٹ کا سربراہ بنا دیا، اس کی تقرری کر دی ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے، مطلب وہ قانون کس قانون کے تحت کی ہے؟ آیا جو پاکستان کا جو قانون ہے جس کو سول سپریم سروسز کہتے ہیں، اس کے تحت ان کی جو ہے اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے، یا کوئی خاص قانون تھا اس کے تحت ان کو یہ بنایا گیا ہے؟ اور ان کی تقرری کے لیے کیا کوئی اشتہار دیا گیا تھا اس عہدے کی تقرری؟ پہلے تو یہ کہ یہ عہدہ جو کریٹ کیا گیا ہے یہ کس قانون کے تحت کیا گیا ہے، اور پھر اس عہدے پر جو تقرری کے لیے کیا کوئی اشتہار دیا گیا تھا، درخواستیں موصول ہوئی تھیں کہ یہ عہدہ ہے پبلک سروس کمیشن کے طریقے کی روشنی میں کہ چنا گیا ہے یا نہیں چنا گیا، یا صرف ایک فیورٹزم کہ جی شہزاد اکبر صاحب ہیں تو جناب ان کو نا یہ تھانے داری دے دی جائے؟ تو کہیں یہ تو نہیں ہوا. ایک تو یہ سوال ہے. پھر ان سے پوچھا گیا ہے کہ ان سے یہ بھی پوچھا جائے کہ شہزاد اکبر صاحب کی اپنی شہریت کیا ہے، ان کے بیوی بچے کہاں ہیں، وہ کہاں کے شہری ہیں، وہ خود کتنا ٹیکس دیتے ہیں، اور ان کے اپنے اثاثے کہاں کہاں ہیں، پاکستان میں ہیں یا پاکستان سے باہر ہیں. کیونکہ یہ تو بات طے ہے کہ جو شہزاد اکبر صاحب ہیں یہ بڑی پراسرار سی شخصیت کے مالک ہیں. ان کا آگے پیچھے کا کوئی پتہ نہیں. یہ اگر میں نے بہت سے جو وکلاء ہیں پاکستان میں جو آپ سمجھیں کہ چیمبرز اور بارز کو بہت زیادہ سمجھتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ وکیلوں کو حسب نسب کا بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ فلان چیمبر میں فلان جو وکیل ہے یہ کس کا بیٹا ہے، اس کے والد صاحب کیا کرتے تھے. ان کے بارے میں اس طرح کی کوئی انفارمیشن نہیں. وکلاء ایک برادری ہے پوری کی پوری. تو وہاں پہ کوئی بندہ جو ہے نا وہ ایلین، وہ اجنبی، وہ چھپا نہیں رہ سکتا. وہ فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ یار یہ ہماری برادری کا تو نہیں ہے. اچھا 2000 میں جو ہے نا یہ شہزاد اکبر صاحب جو ہیں میری اطلاعات کے مطابق یہ ایک دم سے نمودار ہوئے تھے وکالت کے شعبے کے اندر، اور ان کا جو تعلق ہے وہ یا ان کا جو آبائی علاقہ ہے وہ گجر خان ہے. اور گجر خان آپ کو پتہ ہے کہ وہ پنڈی سے بہت نزدیک ہے، اور ظاہر ہے کہ گجر خان کے زیادہ لوگ جو ہیں وہ پنڈی میں، یعنی جو ان کے لیے پہلا شہر جو نزدیک پڑتا ہے وہ پنڈی ہے، بڑا شہر، تو وہیں پہ جاتے ہیں. اور پنڈی کی آپ کو پتہ ہے خاص حیثیت ہے. اسی نسبت سے ہی وہ پنڈی کی نسبت، خصوصی نسبت سے ہی وہ نیب کے پے رول پہ آ گئے تھے 2000 کے اندر ہی. مشرف دور میں یہ نیب کے جو فیورٹ وکلاء تھے ان میں شمار ہونے لگے تھے اچانک سے. یعنی وہ کوئی پیراشوٹر نہیں ہوتے، اس طرح سے یہ ان کی آمد تھی. اور بیرون ملک نیب کے جو مقدمات ہوا کرتے تھے ان دنوں، ان میں یہ پیشی کے لیے ان کو بھجوایا جاتا تھا. اور جو شجاع پاشا صاحب تھے وہ ان کا جو دست شفقت تھا وہ کہا جاتا ہے کہ ان پر بہت زیادہ تھا، اور وہ بڑے مہربان تھے ان کے، اور وہی ان کو یہاں تک ان کا جو دست شفقت ہے نا وہ لے کے آیا ہے. اب سنیں یہ کہ یہ عمران خان صاحب کے فیورٹ کیسے بنے، اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ انہوں نے ان کو اس عہدے پہ کیوں بٹھایا. تو وہ بات یہ ہے کہ جس نسبت سے یہ نیب تک پہنچے تھے اسی نسبت سے یہ عمران خان صاحب کے سامنے ان کو لایا گیا، اور باور یہ عمران خان صاحب کو کرایا گیا کہ شہزاد اکبر صاحب جو اپنی بیرسٹری کی تعلیم انگلینڈ میں جب لے رہے تھے تو ساجد جاوید، آپ کو یاد ہوگا جب عمران خان صاحب وزیر اعظم بنے ہیں تو انگلینڈ کے جو وزیر داخلہ تھے وہ پاکستانی نژاد ہیں، اور وہ گجر خان کے ہی ان کے آباء و اجداد رہنے والے ہیں، ساجد جاوید صاحب. وہ ان کے کلاس فیلو ہوا کرتے تھے، تو وہاں سے ان کے ساتھ دوستی ہو گئی. تو عمران خان صاحب کو جو شہزاد اکبر صاحب کا چورن بیچا گیا وہ یہ بیچا گیا کہ یہ چونکہ دوست ہیں ساجد جاوید صاحب کے اور ذاتی جو تعلق ہے ان کا، تو یہ اس ذاتی تعلق کی بنیاد کے اوپر
ساجد جاوید کے ذریعے برطانیہ کی جو سرکاری کھاتے ہیں، سرکاری فائلیں ہیں، وہاں سے جو شریف فیملی ہے، نواز شریف صاحب یا ان کی جو دوسری فیملی ہے، ان کے جتنے اثاثے ہیں، جتنی جائیدادیں ہیں، وہ سارے نا کھاتے کھول کے یہ پاکستان لے آئیں گے، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ تو عمران خان صاحب نے یہ جو چورن ہے یہ خرید لیا، بلکہ اس کا پھکا بھی مار لیا، اور ان کو نیب کی ایسٹ ریکوری یونٹ کا سربراہ بنا دیا۔ تو ابھی تک وہ کیا جیمز بانڈ والا رول پلے کر سکے ہیں، کتنا نہیں کر سکے، وہ شریف فیملی کے جو کھاتے ہیں وہ لا سکے ہیں کہ نہیں لا سکے، اور انگلینڈ ساجد جاوید صاحب نے اپنی دوستی کے چکر میں انگلینڈ کے جو قوانین ہیں ان کو سائڈ پہ رکھ کے ان کو فائلیں دیں یا نہیں دیں، یہ کتنے کامیاب ہوئے یا کتنے ناکام رہے، یہ فیصلہ آپ کر سکتے ہیں۔ اور ایک اور، خیر میں اس بات پہ یقین نہیں رکھتا، لیکن بہرحال یہ ایک فیکٹ ہے کہ ان پر ایک اور الزام بھی لگا تھا، اور وہ الزام تھا کہ یہ قادیانی ہیں، اور یہ نون لیگ والے جو لوگ ہیں وہ بہت زیادہ لگاتے تھے ان پہ۔ اور شہزاد اکبر صاحب نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ جب میں یہ ذرا چینی چوروں کے پیچھے پڑا ہوں تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ مجھ پر یہ الزام لے کے چڑھ دوڑے ہیں، تو انہوں نے بہرحال اس الزام کی جو ہے نا وہ کیٹاگوریکلی تردید کر دیا، دو ٹوک۔ انہوں نے کہا کہ میرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر کہ وہ آخری نبی ہیں پورا ایمان ہے، اور میں اس پر فخر کرتا ہوں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں اب اس بات کا پیچھا چھوڑ دینا چاہیے۔ لیکن میری آج جن لوگوں سے بات ہوئی، کافی سارے لوگوں سے، وہ کچھ ان میں ان سے محبت کرنے والے بھی ہیں اور کچھ غیر جانبدار بھی ہیں، اور بڑے لبرل لوگ ہیں وہ والے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ کوئی نہ کوئی کنیکشن تو بہرحال ہے۔ بہرحال ہم اس چکر میں نہیں پڑتے، یہ اللہ کا اور شہزاد اکبر صاحب والا معاملہ، ایمان والا معاملہ ہے۔ انہوں نے اپنے منہ سے کہہ دیا کہ وہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، وہ مسلمان ہے، تو اس پہ جو یقین نہ کرے، تو میرا یہ خیال ہے کہ وہ شاید اس کا اپنا ایمان جو ہے اس کی تجدید ہونے کی ضرورت ہے، اس کو سوچنا چاہیے اس کے بارے میں۔ تو یہ تو تھی بات شہزاد اکبر صاحب کی۔ اب چلتے ہیں جناب شیخ رشید صاحب کے پاس، جنہوں نے نئے اعلان کیا ہے کہ جی اگلے 90 دن بڑے اہم ہیں۔ عمران خان صاحب کو چینی چوروں کے خلاف بھی کارروائی کرنی چاہیے۔ وہ اشارہ یہ دے رہے تھے کہ شاید کوئی 90 اگلے جو 3 مہینے ہیں ان میں کوئی گڑبڑ ہو سکتی ہے، تو لہٰذا عمران خان صاحب کو جو ہے نا وہ ہوشیار بھی رہنا چاہیے، اور کوئی کارروائی بھی کر کے دکھانی چاہیے۔ شاید ان کو یہ لگ رہا ہو کہ شاید کوئی کھچڑی پک سکتی ہے، تو جناب اس میں کوئی صداقت نہیں ہے، کوئی کھچڑی نہیں پک رہی، کوئی حکومت کے خلاف 90 روز آنے والے جو ہیں ان میں کوئی کسی قسم کا خطرہ نہیں ہے۔ حکومت کی جو اس وقت طاقت کے سارے مراکز ہیں ان کے ساتھ پوری کی پوری سیٹنگ ہے، وہ سیم پیج پہ ہیں۔ نواز شریف لندن میں بیٹھ کے اپنی فیملی کے ساتھ جو ہے وہ فل ٹائم جو ہے نا وہ چل ماحول میں ہیں، وہ وہاں پہ سکون کر رہے ہیں، وہ کوالٹی ٹائم سپینڈ کر رہے ہیں۔ شہباز شریف پاکستان کے اندر ہیں، خود زیر اعتاب ہیں، اور زیادہ سے زیادہ یہی ہو سکتا ہے کہ شہباز شریف کو پکڑ لیں یا یوسف رضا گیلانی کو پکڑ لیں، وہ نیب کے چکر میں جو نیا توشہ خانہ ریفرنس کیس جو دائر ہو گیا، تو اس میں یہ کارروائی ہو سکتی ہے۔ اور میرا یہ نہیں خیال کہ یہ کوئی بہت بڑی کارروائی ہوگی، کوئی فرق نہیں پڑتا، پہلے بھی وہ گرفتار تھے، گرفتار رہے ہیں، کوئی چکر نہیں ہے۔ ہاں یہ ہوگا کہ چوروں کی، وہ جو چینی چوروں کی جس طرح رپورٹیں آئی ہیں اس طرح کی رپورٹیں اور آ جائیں گی، رپورٹیں آ رہی ہیں، جس طرح آئی پی پیز کی آ سکتی ہے، جہاز جو گرنے والے کی، جہازوں کی، بلکہ ایک نہیں کئی جو 1-2 جہاز گرے ہیں ان کی رپورٹ آ سکتی ہے، جنید جمشید والے جہاز کی رپورٹ آ سکتی ہے، ایئر بلو جو گرا تھا اسلام آباد میں اس کی آ سکتی ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب کا خیال ہے کہ رپورٹ آنی چاہیے۔ تو رپورٹیں تو خیر چینی کی بھی آئی ہیں، لیکن کارروائی ابھی تک کوئی نہیں ہوئی، تو رپورٹیں بہت آ جائیں گی، کارروائی کسی کے خلاف ہونی نہیں ہے، نہ ابھی تک ہوئی ہے۔ اور عمران خان صاحب جو ہیں اور شیخ رشید صاحب، یہ دونوں مل کے جو ہیں میرے خیال میں ان کو کرونا کو دعائیں دینی چاہیے، کیونکہ یہ کرونا جب سے آیا ہے اس حکومت کو آکسیجن مل گئی ہے، اور جو طاقت کے مراکز کے ساتھ جو بڑھتی دوریاں تھیں ان کی، اس میں ایک گیپ آ گیا ہے، سیٹنگ دوبارہ ہو گئی ہے۔ تو جب تک یہ کرونا ہے تو حکومت بھی ہے، جب کرونا کے اثرات ختم ہوں گے یا کم ہوں گے تب سیاست بھی ہوگی، اور سیاستدان جو ہیں وہ کوئی سرگرمیاں بھی اپنی دکھائیں گے، ہو سکتا ہے تب کوئی بات کسی طرف چل نکلے۔ ابھی تو آپ کو رپورٹوں پہ، اور یہ جو رپورٹیں آنی ہیں ان پہ، اور یہ جو سیاسی بیان بازی ہے اسی پہ گزارا کرنا پڑے گا۔ اللہ خیر صلی اللہ، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔